बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। अमेरिका में 30 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। मौजूदा सदर ट्रंप जो रिपब्लिकन से तल्लक रखते हैं, ये भी मैदान में है और अमेरिका की तारीख में आम तौर पर यह है कि जो प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी से एक दफ़ा मुंतखब होते हैं वो रिपीट करते हैं। आज तक हिस्ट्री में सिवाय एक के तकरीबन तमाम प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट्स हों, उन्होंने दो पीरियड एंजॉय किए हैं और अमेरिका के में जो टर्नओवर है वो 4 साल का है। इस वक्त इलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है और पाकिस्तान जैसे मुल्क पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप की इस वक्त की जो पॉलिसियाँ हैं वो हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान जो है ये है कि इलाकाई सिस्टम में, इलाकाई ब्लॉक्स में कौन, चाइना उसका दोस्त है और अमेरिका जो है उसकी रिजर्वेशन में इंडिया के साथ उसके तल्लुकात हमसे ज़्यादा हैं। इस पर बात करेंगे क्योंकि अमेरिकी सदर का जो टेम्परामेंट है वो आपने देखा है कि वो तो अपने मुल्क में भी ऐसी बातें करते हैं कि अगर मैं हार गया तो मैं मुल्क में ही नहीं रहूँगा। दूसरा हमारा जो हार्ड लोकल इशू है वो ये है जो तमाम चैनल उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हस्बे साबक शदीद गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने कहा है कि ये सिंध की बहुत बड़ी बदनामी हुई है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जब सिंध में तशरीफ़ लाई हैं एज ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडर, तो उनके खामन जो कैप्टन सफदर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा यह कि सिंध में पुलिस ने छुट्टियों की दरख्वास्तें दे दी हैं और आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी और कोर कमांडर जो कराची है उनको कहे कि तहकीकात की जाए। ऐसे वाक़यात में PDM जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने जा रही है, दूसरे जलसे में इस किस्म की बातें होना, क्या PDM आइंदा का सफ़र आराम से तय कर सकेगी? हुकूमत के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, PDM को नुकसान होगा, क्योंकि या ये कुछ दानिश्वर भी कहते हैं कि कराची का वाक़या जिस तरह नज़र आ रहा है उस तरह नहीं है, यानी इसके ताने बाने जो हैं जहाँ नज़र लोग कह रहे हैं वहाँ नहीं है, जिन लोगों ने प्लांट किया है वो वही हैं जो शोर मचा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मियाँ सैफुर रहमान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चौधरी इम्तियाज़ सफदर बड़ाई साहब का वफाकी वज़ीर है और सीनियर रहनुमा PTI हैं। एयर मार्शल नंबर महमूद खान साहब है हमारे साथ। तो आगाज़ मेरा ख्याल है चौधरी इम्तियाज़ सफदर आपसे करते हैं कि क्या समझते हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती तो अमेरिका के साथ ही रही, पहला हमारा ये सब्जेक्ट यही रहेगा और कभी छठा बैरी बेड़ा नहीं पहुँचा, अफ़गानिस्तान हो और इलाकाई मसाइल हो, 7वां बैरी बेड़ा, 7th फ्लीट। हाँ जी। अच्छा, ये कि अफगानिस्तान में ख़ास तौर पर पहले हमने उन्होंने हमें इस्तेमाल किया और रूस को वहाँ से छुट्टी करवाई और दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन गया। बाद में जब खुद हमलावर हुआ तो उसकी जो मैथड आफ्टर शॉक्स हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी और दहशतगर्दी की जंग में 75,000 जानों का हमने नजराना पेश किया। अमेरिका हमारा कभी दोस्त ही रहा, हमें ख्वाहिश रहती है कि ये सदर आएगा तो कैसा होगा, अगर आ गया कैसा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका एक बिग पावर है दुनिया की और यकीनन पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात हों और ये ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात भी नहीं है, इसमें कौमी मफाद है और हमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि फ़लाँ के कहने पर हम फ़लाँ जंग में चले गए, तो मैं नहीं समझता कि इसमें हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हमारे कौमी मफादात का क्या है। हमें अपने मुल्की मफादात को मद्देनज़र रख कर अपने फ़ैसले करने चाहिए। कोई बिग पावर है, कोई छोटी ताकत है, वो इंडिपेंडेंट एक मामला है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में अफ़गानिस्तान का एक ख़ास रोल है, इसलिए पाकिस्तान की भी अपनी दिलचस्पी है। जब मुशर्रफ दौर में 9/11 हुआ तो कहा गया कि हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, तो फिर मजबूरी की हालत में छोटे मुल्क क्या करते हैं? नहीं, वो ठीक है, बहुत सारे ममालिक ऐसे यस और नो में नहीं भी आते, लेकिन हमारे जब हम अपने मफादात के लिए उनके पास जाते हैं तो यकीनन उनके भी बहुत सारे बातें जो है उनकी मानने पर हम मजबूर होते हैं। जहाँ तक मौजूदा गवर्नमेंट है, आप देखें कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अमेरिका के भारत के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और भारत जो है उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन इसके बावजूद
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے دشمنی بنا لیں. ہم اپنے مفادات کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھتے ہوئے چائنا یا دوسرے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہے, اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات. اگر مثلا صدر ٹرمپ اس وقت ریپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دونوں صورتوں میں پاکستان پر کیا اثرات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ریپیٹ کرنا یا نہ کرنا ان کا یقیناً انٹرنل معاملہ بھی ہوگا, لیکن بہت سارے فارنرز وہاں ہیں جو ان کی پالیسیاں ہیں ان کے ملک کی پریزیڈنٹ کے ہوتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ان سے بہت سارے لوگوں کو اختلافات بھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد, یعنی اس سے پہلے جو ڈیموکریٹس تھے اس دوران پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان اس طریقے کی صورتحال دوچار نہیں ہوا؟ لیکن دیکھیں کسی ڈیموکریٹ ہو یا موجودہ پارٹی کی گورنمنٹ ہو, امریکنز کی اپنی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے, وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. اس سے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں, پینٹاگون کی جو پالیسی ہے, اور جو ان کے جو دفاعی ادارے ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل ادارے ہیں ان کی ایک پالیسی ہے, وہ اس پالیسی سے کوئی حکومت بھی ان کی پچھلے دنوں برائے نام, میں بتاتا ہوں, میں اس میں کلیئرٹی کر دوں, برائے نام سا فرق آتا ہے لیکن کوئی بنیادی فرق امریکہ کا دنیا میں اپنے معاملات میں نہیں آتا. اچھا, پینٹاگون کی آپ نے بات کی, جس طرح اکثر آپ اپنے ملک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی فوجی جو ہیں وہ ان کی پالیسیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پینٹاگون خاص طور پر وہاں دفاعی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں انسٹیٹیوشن ہے. تو افغانستان میں صدر ٹرمپ کا اعلان ہے کہ ہم کرسمس سے پہلے چلے جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی پینٹاگون نے اس پر کوئی ٹیک نہیں دیا, اور اس سلسلے میں کیا پالیسی ویٹ اینڈ سی ہے؟ اس میں کیونکہ جو مذاکرات ہوتے رہے, پاکستان بھی اس کا ایک اہم فریق تھا اور ہے, اور پاکستان کی پوری اس میں دلچسپی ہے. یقیناً جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل ہوگا, اور پاکستانی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر اس میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں, تو یقیناً پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ میں جو بھی ہوگا اس کے مطابق حکومت جو ہے اقدامات کرتی ہے. کی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بیلنس طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہی ہے؟ ہمیں یہ ملکی مفاد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ کسی کے اچھے تعلقات بنانے کے لیے تعلقات خراب نہ کریں. ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اس میں بھی ملکی مفاد ہے, لیکن ہم کسی کے زر خرید نہ بن جائیں, غلام نہ بن جائیں, یہ بھی ملکی پالیسی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دوسرے جو بگ پاورز ہیں اور ہمسایہ بالخصوص چائنا ہے یا ایران ہے یا دوسرے جو ہمارے ہمسایہ ہیں, ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ہم نے کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان کا بہترین مفاد میں یہ ہے کہ ہم چین جیسے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات کو مارشل صاحب, یہ کیا ہے پاسبل ہے؟ کیونکہ دنیا میں جب بلاکس بنتے ہیں تو کسی بلاکس میں جانا ہی پڑتا ہے, اور جب بلاکس میں آپ جاتے ہیں تو انٹرسٹ بھی وہ واچ کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ. آپ یونائٹڈ نیشن ہو, ہیلتھ ہو, کوئی اور کسی کو سینکشن لگنی ہو, سینکشن ہٹانی ہو, دوسرے ملکوں کے خلاف ووٹ دینے ہو, بھلے آپ کا وہ دوست ہی ہو, تو بلاک جب بن جاتے ہیں تو پھر انٹرسٹ تو اسی طرح ہی رہتا ہے. آپ یا بلاک مخالف میں ہیں یا اس کے فیور میں ہیں, کیسے آپ غیر جانبدار کہہ سکتے ہیں؟ غیر جانبدار گروپ جو ہے بظاہر خود ایک بہت بڑا بلاک تھا. آج کل اس کو نان الائنڈ موومنٹ جسے کہتے ہیں جی, اور اس کے کوئی 39 ممبرز تھے. شروع سکارنو, نہرو, اس زمانے میں جمال عبد الناصر. مگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, آج کل دنیا اس سے تھوڑا آگے چلی گئی ہے. میں وڑائد صاحب سے 100% اگری کرتا ہوں کہ کسی بھی قوم کا, کسی بھی ملک کی فارن پالیسی جو ہے پرائمریلی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن پر. اکنامکس آپ کی کیا ہے, آپ کی اندرونی سیاست کیا ہے. جو آپ کی اندرونی سیاست ہے وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ ڈیپینڈنٹ ایک ہی چیز پر ہے کہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ اور پرائورٹی کیا ہے. اب بلاک کی سیکنڈری, میں آپ سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں یہاں پر. جہاں آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہے, پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اس وقت, تو خیر کلاس روم اور ایٹماسفیئر نہیں بناتے. یاد رکھیے ڈے 1 سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ فارن پالیسی کے حساب سے کشمیر اورینٹیٹڈ, انڈیا سینٹرک.
اینڈ ایور سروائیول. اس کے بعد ہم جو کچھ بھی ایڈ کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی ورژن ہے, بنیاد یہی ہے. اس میں چاہے ہم اپنے آپ کو ہتھیاروں میں لگا لیں, چاہے ہم آپ کی اکانومی میں لگا لیں, ٹریڈ میں لگا لیں, ہوتے ہیں کس طرح اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کیا جائے اور کس طرح کشمیر کا معاملہ حل کیا جائے جس طرح بابا قوم نے کہا تھا اور جس طرح اس کا حق بنتا ہے. آئیڈیل سچویشن ہے نہ جی نہ, یہ تھیوری ہے. اب اس کے اوپر آتے ہیں بلاکس میں. اب جو لوگ یا گروپ آف پیپل جس میں ہمیں اپنے مفادات کو رکھنے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی, وہ ہم خود بخود یا ہم ادھر جائیں گے, وہ لوگ ہم کو بلا لیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو روس نکل آیا اور جو میجر پاور تھی, یورپ تباہ ہو چکا تھا, جاپان تباہ, ساری دنیا تقریباً تباہ ہو چکی تھی سوائے اس ملک کے جس کے اوپر ایک بلٹ بھی نہیں گیا تھا اور سب سے زیادہ جنگ اس نے لڑی تھی اور ابھی تک وہ ریپریشن جنگ کی لڑتے, یعنی امریکہ. پھر اسٹالین نکلا. وہ تو دو ایسے ملک ہیں جو اندرونی طور پر بالکل کمفرٹیبل ہو, اکانومی بہتر ہو, یعنی میں نے پہلے آپ سرچ کیا تھا. اگر ایسی سچویشن پاکستان کی نہیں, 71 میں آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ہندوستان کو کون کون سپورٹ کر رہا تھا اور ہمارے ساتھ کون تھا. پھر جو رزلٹ نکلا آپ کے سامنے, اور اب بھی اس جو اس میں سرما آ رہا ہے, اس کے لیے جو ہتھیار خریدے جا رہے ہیں انڈیا, خاص طور پر لداخ کے سلسلے میں چائنا کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے, وجہ یہ کہ ہم چائنا کے ساتھ اس طریقے سے نتھی تو ہو چکے ہیں. میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, نتھی ہونا یہ اس کو نہ تو یہ اچھی بات ہے نہ بری بات ہے. نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے کہ ہمیں خود کو آگے بڑھانے میں کہاں جاتا ہے. اس کے لیے دیکھیے, گھوڑا وہ جیتے گا جس کا سوار اچھا ہوگا, تقریباً. اب اگر ہمارے سوار جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ایک میجر پارٹ سے ملتا ہے, دوسرا لیڈر سے اس اگر انڈیا کا ملتا ہے, اس کا دیکھیے اپروچ, اور ہمارے لیڈر کا جیب سے ایک پرچی نکال کے اس سے بات کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں ہم سے پتہ نہیں کوئی فلسفہ ہوگا, کوئی بہت بڑی افلاطونیت بات ہوگی کہ وی آر ویٹنگ فار یو ان پاکستان فار قیمہ پراٹھا کائنڈ آف. یار دیکھیے, تو چلو درمیان میں آئی, نہیں درمیان میں بات نہیں آئی. یہ جب آپ نے فارن پالیسی چلانی ہے, آپ کی فارن پالیسی ہے, فارن پالیسی ہم چلا رہے ہیں. نہیں, اب آپ ایک اور موضوع چھوڑنے لگے. آپ ڈیپ اسٹیٹ, ابھی آپ نے پینٹاگون, CIA وغیرہ کی بات کی ہے, انفلوئنس تو ہے. یاد ہے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کی فارن پالیسی ڈیپینڈنٹ آپ کی انٹرنل سچویشن کے اوپر. آپ کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ میں نہیں ہے یہ؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ انڈیا میں نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, جرمنی, فرانس, جاپان میں نہیں ہے؟ تو ہم اس کو کہہ کے اپنے اوپر اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم نے درمیانہ راستہ نکالنا, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے وہی ہم کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو SNGPL کچھ سوئی گیس پائپ لائن رکی رہی ہے, کسی نے ہمیں لگانے نہیں دی, اور اس کو کہا گیا کہ آپ پر سینکشن ایسا ہوا. وہ اکانومی کیسے بہتر ہو جب ایسی سینکشن لگ جاتی ہیں. خالی یہ نہیں, آپ جب آپ کے اوپر پریسلر امینڈمنٹ آپ کے اوپر آئی تھی, آپ کے سینکشنز تقریباً سانس لینے قابل نہیں تھے. اس کے اوپر آپ کے گلن امینڈمنٹ آئی تھی, وہ بھی پاکستان کے خلاف تھی. ہم نے دیکھیے, جب اپنے کوئی بڑے قدم اٹھانے ہوتے ہیں تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے بات کر کے پھر آتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں نا میاں صاحب, سوری, جب آپ کو پتا تھا کہ ہم نے یہ چیزیں ہم پر امینڈمنٹ آئے گی مگر ہم نے یہ بنا لینا ہے, تو ہم نے بنایا. وہ ہے لیڈرشپ. میاں صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو آپ چونکہ ایئر فورس کے بڑے سینئر لیڈرز میں سے رہے ہیں لیڈرشپ میں, ایک دور ایسا بھی تھا کہ پاکستان باقاعدہ اپنی بات منوا بھی لیتا تھا. پاکستان کو پاکستان نے 28F-16 ایئر مارشل صاحب کے علم میں ہوگا, جنرل وولزلے نے باقاعدہ اپنی حکومت سے ایئر فورس کا جو جنرل تھا امریکن ایئر فورس کا, اس کو باقاعدہ ریزائن کرنا. وہ پرانی بات کرتے ہیں, بہت پرانی نہیں ہے, بہت پرانی. میں بتاتا ہوں جی, اب آپ چلیں. یہ کہ مجھے جس طرح ایئر مارشل صاحب نے کہا ہے, ہاں جی, میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ضرورتیں انسان کو نزدیک لاتی ہیں, ضرورتیں دور لے جاتی ہیں. کیا ہمارا کریکٹر جو ہے افغان وار میں جو اس وقت ایک صلح کی ایک کوشش چل رہی ہے, اور پاکستان کا دورہ عبداللہ نے بھی کیا, اور پھر حکمت یار صاحب بھی آئے, تو اس سلسلے میں کیا امریکہ اس چیز کو سیکنڈ کرے گا؟ کیونکہ اکثر ہوتا تو یہ ہے کہ کام کروانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا پے کر دیا, بات ختم ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ امریکہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نا, وہ دوستی دشمنی والا نہیں ہے, بلکہ وہ میں سمجھنا دوست کی شکل میں دشمنی والا ہی ہے, مفاد والا ہے ٹوٹل.
کیونکہ دیکھیں وہ سپر پاور ذہنیت سے کبھی باہر نہیں آیا. میں امریکنز کے ساتھ کافی انٹریکشن کرتا رہا ہوں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی ان کے پیٹر لیوائے آئے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا یونائٹڈ اسٹیٹ. ان کے اندر وہ ایک تکبر کا سلسلہ رہتا ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے ہمارا ایک سیٹلائٹ ہے اور ہم نے اس کو $30 ارب دیے اور اس طرح کر کے. مجھے جب یہ ڈپلومیٹس ملے تو وہ ایک ہی بات کا اکثر ذکر کرتے ہیں اور جیسے گلہ کرتے ہیں کہ ہماری کنٹریبیوشن زیادہ آگے پاکستان کی طرف سے, وہ جو ڈو مور کا چلتا تھا. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں فیبروری میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے امریکہ کا اور افغانستان کا, اور اب انہوں نے جا کے ادھر چھوڑ دیا. اور اس میں بھی دیکھیں تھوڑا سا پخ لگا گئے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میرے بچے نوجوان کرسمس یہاں آگے منائیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک مئی 2021 کی بھی پخ لگا دی کہ جی مئی 2021 تک اسے سارے واپس آئیں گے جیسے ابھی وہاں موجود ہیں. ابھی اسی سلسلے میں پینٹاگون کوئی بیان سامنے نہیں اکثر آتا جی جی ان کے اندر بھوت ہے. کرتے ہیں. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پینٹاگون اور CIA کی ان پٹ کے بغیر وہاں بڑے بڑے پالیسی فیصلے نہیں ہوتے, اور ہم تو یہاں ویسے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جی اسٹیٹ الیکشن ہے اس میں اور ہونے بھی نہیں چاہیے. کمال کی نہیں بات ہوتے. ایون انڈیا میں بھی, انڈیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹریک ریکارڈ پہ ہیں یہ ساری باتیں کہ انڈیا کا ایک باقاعدہ وزیر دفاع جو تھا مارک اینٹنی, وہ جنرلز کے باقاعدہ اعتراض کے بعد اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا تھا. دیکھو وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت صدر ٹرمپ وہ فرسٹ امریکہ کا جی امریکہ فرسٹ حامی ہے, اور یہ اس کی تھیوری کو کئی ملکوں نے اڈاپٹ بھی کیا ہے. فرانس نے کیا, آئرلینڈ نے کیا, کئی ملکوں. انڈیا بیسیکلی میں سمجھتا ہوں وہ بھی وہی کر رہا ہے کہ صرف انڈینز جی اور کسی کو نہیں ہم برداشت نہیں کرتے. جی اب یہ کہ اس سلسلے میں دوسرا فیز اگر آ جاتا ہے, جس طرح مڈل ایسٹ ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات آپ صاحب کے سامنے ہے, بحرین کا فلائٹ پہنچ گئی ہے, UAE پہلے ہے, مصر پہلے اس سے پہلے ہے, اور ترکی اور سارا سعودی عرب خاص طور پر وہاں بات شاید چل رہی ہے اور بات ہو رہی ہے. یہ پریشر پاکستان پر بھی آ سکتا ہے. یہ دیکھیں پاکستان کی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے باہر, ان پہ تو میں سمجھتا ہوں مشکلات آ سکتی ہیں, کیونکہ ایک دیکھو نا امیگریشن پالیسی جو ٹرمپ نے بنائی ہے وہ زیادہ سخت ہے. ایک باقاعدہ اس پہ اب تو وہ ڈیمانڈز بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, ICE امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ. اس میں ایک انسپیکٹر کو امریکن اتنا اختیار دے دیا گیا کہ وہ آپ کو یہ سوال کر لیتا ہے کہ جی آپ کے اس بکسے میں کیا ہے. اگر آپ کہیں جی 2 پینسلیں, وہ کہتے ہیں آپ نے اس میں تو 3 اسکین پہ دکھا کے آپ کو کہتا ہے چلو ڈیٹینشن میں. DMG سے ہیں, آپ سیاست کیا ہے, مجھے بتائیے یہ تو باقاعدہ جب 1867 کا آئین بنا تھا ہر افسر کو پاور کی گئی, ساتھ ہی ادارہ بنایا گیا تو ادارے کے افسر کو پاور کیا گیا. یہ تو اب ہوا ہے کہ مثلا آپ نے اگر ڈگری بھی سول کوڈ کے پاس ہوئی کو امپلیمنٹ کرانا ہے تو آپ ڈپٹی کمیشن نوٹیفکیشن ایشو کرتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کے آؤ. یہاں تو ایک جھنجٹ مچا ہوا ہے نا. ہونا تو یہی چاہیے کہ جہاں کسی کا کام ہے وہ فیصلہ کریے درست. اس کو کیسے نہیں فیصلہ کرنے کا تو آپ کے پاس ایک فریم ورک ہوتا ہے نا جی قوانین کا, اس پر ہی آپ عمل درآمد کر سکتے ہیں نا. تجاوز کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے, لیکن وہاں تو ان کو ایک اندرونی پیغام دیا گیا, جی اندرونی پیغام دیا گیا کہ تجاوز بھی کرنا پڑے تو پاکستان سے یا ایشیا سے یا کچھ لوگوں کے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. مجھے خود کئی مرتبہ نیو یارک جانے کا اتفاق ہو یا امریکہ میں نے دیکھا ہندوز انڈینز ان کی بڑی پذیر آئی ہے, اچھے جابز ملے ہوئے ہیں, ان کو بڑا ویلکم کیا جاتا ہے. اب ہمارے لوگ تو کچھ ہمت کر کے وہاں نکل کے آگے پروفیشنلز اچھے بن گئے, اچھے ڈاکٹر اس کو ہم بریک کی طرف سے لاسٹ لائن کہ یہ ہے کہ امریکہ کے الیکشن صدر کوئی بھی ہو وہ بات بڑائی صاحب بھی صحیح ہے, تقریباً ایک پالیسی رہتی ہے. تو میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں چوری اپنا چور صاحب آپ کے پاس ہے کہ پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے اور حسب صاحب بڑے غصے میں تھے, اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین آفٹر شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. چوتھا سوال میں نے آپ سے کر دیا تھا وقت سے پہلے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جزیرے بدھ تک نوٹیفکیشن واپس لو, اور ہم بہت شرمندہ ہیں کہ پنجاب کی یعنی یہاں گرفتاری ہوئی ہے اور مریم نواز شریف صاحب کے خامد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سندھ میں کافی پولیس افسر چھٹیوں پر چلے گئے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گرفتار کیا کس نے؟ یہ واقعات ایسے ہونے نہیں چاہیے تھے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح اس پاکستان کے بانی ہیں, بنانے والے ہیں اور غیر متنازع ہیں.
اس پہ تمام قوم 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ متفق ہے. جب ان کا نام آتا ہے اور قومی ترانہ آتا ہے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عزت ہے پاکستان کی اور پاکستان بنانے والے لیڈروں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ نعرے بازی نہیں افینس ہے وہ تو مان چکے. میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ یہ صورتحال وہاں ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ نعرے بازی کے لیے پورا جلسہ ہو رہا تھا. آپ جتنے مرضی لگائیں, جو مرضی لگائیں, جتنے مرضی اور جو مرضی لگائیں, آپ کا اختیار ہے. آپ لوگوں نے بھی صحیح پی ٹی آئی نے صحیح نہیں کیا. وہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مینج کر کے اور خاص طور پر جو مقامی قیادت ہے گراؤ کر کے تھانے کا مجبور کیا, پھر ان کو اریسٹ کروایا, اور وہ پی ٹی آئی کا نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں ایف آئی آر جو ہے نا, ایف آئی آر گھیراؤ سے نہیں ہوتی. اگر انہوں نے ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر اگر ہوئی ہے, اچھا برا تو بعد کی بات ہے, لیکن یہ کوئی زبردستی ایف آئی آر نہیں ہوتی. وہاں ان کی گورنمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سابقہ پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے اس بات پہ اظہار افسوس کیا ہے, آصف علی زرداری صاحب نے, بلاول صاحب کے والد صاحب نے, تو یقیناً ان کو بھی اس میں تھوڑا سا حوصلہ ہی دکھانا چاہیے تھا. یہ ایسے اچانک نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو مثلا مزار قائد اعظم ہے وہاں ایس او پی بنے ہوئے ہیں کہ یہ چیز باقاعدہ سزا ہے اور یہ جرم ہے اور ایف آئی آر درج ہوگی باقاعدہ, اگر ایسا ہوگا تو اس طرح باقاعدہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگر ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ورکر نے نہیں کروایا تو اس کو سارٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے تو کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ایف آئی آر. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں پیپل پارٹی کے خود نعرے لگاتے رہے. یہ دیکھیں, یہ پہلی دوسری کی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی ہوئی ہے یا دوسری ہوئی ہے. بہرحال ایک بڑے ذمہ دار بندہ, ایک ایم این اے ہیں کیپٹن صفدر صاحب ہیں, ان کی عزت کرتا ہوں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے, پیپل پارٹی کی حکومت ہے, پیپل پارٹی کنسنٹ سے ہوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے ان کی کانسنٹ سے نہ ہوئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ساری حکومت کی کانسنٹ اس میں کوئی ضروری بھی نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا ہے, واقعہ ٹیلی ویژن پہ آیا ہے, اس میں ایک اپلیکیشن آئی ہے, ایف آئی آر ہو گئی. یہ چیزیں سیاسی پدوں کو اتنا فرق ہے. 10-11 گھنٹے کی گرفتاری کیپٹن صفدر کی پہلے کبھی نہیں ہوئی, کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. وہ لیڈر ہیں, لیڈران کی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکلی اس کو زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹ بڑے آ رہے ہیں, آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں. میری گزارش سن لیں, اس واقعہ کو پولیٹیکلی فائدہ لینے کے لیے زیادہ اچھالا جا رہا ہے, ورنہ کوئی ایسا گرفتاری اور یہ کوئی ایسے بڑے واقعات نہیں ہیں. یہ روز ہوتے رہتے ہیں, سیاسی لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں, سیاسی پرچے ہوتے رہے ہیں. بری بات جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کرپشن کا پرچہ ہو, وہ نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو بھی اس میں پرہیز کرنا چاہیے کہ کوئی وقت یہ نہ آئے کہ ہمارے خلاف کرپشن کے کیسز آئیں. یہ سیاسی پرچے تو ہوتے رہتے ہیں, اس سے کیا, اس میں سیاست کون سے کرائم ہے, یہ سیاسی تو نہیں ہے. نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ایف آئی آر ہوئی تو آپ لوگوں نے تو لاہور میں بھی کرا دی غداری کی آپ نے شاہدرہ میں, اس میں سابقہ جنرل فوج کے ریٹائرڈ, اس میں آزاد کشمیر, اس میں تو بڑا پہلے بڑا ڈیبیٹیبل ہے. وہ انکوائری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, وہ چل رہا ہے. وہ اس میں نہیں کوئی بات کروں گا کیونکہ آلریڈی ایک میٹر جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا چکا ہے. لیکن اس پہ میں کہوں گا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ایف آئی آر ہو بھی گئی, گرفتاری ہو بھی گئی, اس کو ایک بات پرانی بات کر کے چھوڑ دینے چاہیے. آگے بڑھے, آگے جلسے ہیں, اور بھی بڑا کچھ ہوگا. صرف یہی سارا کچھ نہیں ہے. کپتان صاحب کا ہم کٹھے ایم این اے رہے ہیں, وہ باہمت ہے, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. کوئی ایسی بات ہے. یہ میرا آپ بتائیں. نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ تھوڑا سا معاشرے کے اندر ایک ہجان کی سی کیفیت ہے اور پرسیپشن. لیکن دنیا میں پرسیپشن پر جنگیں بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات, اور حالانکہ یہ پرسیپشن اچھا بلڈ کرنا چاہیے. کوئی کہتا دروازہ توڑا گیا ہے, کوئی کہتا وہ ٹائم یہ تھا, یہ چیزیں تو تفتیش میں پتہ لگ جائیں گی, جو بھی اگر صحیح فیئر تفتیش ہوتی ہے. لیکن دیکھیں نا, کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل بناتی ہیں ساری بات کو, کہ لاہور میں جو ایف آئی آر کرانے والا اس پہ بھی پولیس کا کوئی پرچہ پہلے سے موجود ہے. وہاں کرانے والا اگر کسی نے کروائی ہے تو ایف آئی آر حالی تک چج بھی نہیں آیا انہوں نے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال آپ اور میں نان وکیل ہو گئے بھی اچھی ایف آئی آر شاید کرا لیں ان سے. تو پھر جو بھی کرانے والے ہیں وہ تھوڑا سا دیکھیں, معاشرے میں کو آپ نے بچانا ہے شرازہ بکھرنے سے, اس کے لیے ٹیکٹ فلی چلا جائے. آپ یو آر واکنگ اے ٹائٹ رو,
آپ اس وقت معاشرے کے اندر ہجان آپ میں سمجھتا ہوں نون لیگ نہیں پڑھایا ہوگا. آپ تو سمجھانے والی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ نہیں آپ سے پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں ٹیکنیکل. یہ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہر چیز کو ایشو بنا لیتی ہیں. جی یہ بہت بڑا ایشو ہے. بناتی ہیں. ایشو یہ بھی ہے کہ پیپل پارٹی مسلم لیگ نون میں اس میں کافی ریزرویشن ہاں ہے. یہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا. دیکھیں مجھے, میں نے کل بھی 2-3 روز قبل کہا تھا کہ یہ اتنی فطری الائنس نہیں ہے, یہ آگے سسٹین کرتی مجھے نہیں دکھائی دیتی. اگر وہ سسٹین نہ کرنے کے لیے کیا گیا عوامل بیچ میں آئیں گے. اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ایم این اے ہیں ہمارے. سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. کیسے ہیں آپ؟ جی الگ شکر. اچھا سر, یہاں چودھری امتیاز صفدر وڈائے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے سابقہ ایم این اے اور وفاقی وزیر بھی, اور گجرانوالہ سے لکیری آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. تو ہم ان سے پوچھ رہے, وہ کہتے ہیں کہ پارٹیوں کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے. اگر ایف آئی آر کراچی والی ہو بھی گئی ہے تو سیاسی ورکروں کے خلاف یا لیڈر کے ہوتی رہتی ہیں, جو کرپشن کی تو نہیں ہے نا, اس کو اتنا رونا دھونا کس بات کا ہے؟ دیکھیں وہ مجھے بڑی خوشی ہے, جناب امتیاز صفدر وڈائے صاحب بھی موجود ہیں, میرے بھائی ہیں, بڑے قابل احترام بھائی ہیں ہمارے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے نا جی, جو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مزار قائد پہ جو سیاسی نعرے بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے, یہ بات صحیح ہے. مزار قائد کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بڑے احترام سے, تعظیم کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ بندہ جائے اور دعا کر کے واپس آ جائے. باہر نکل کے یہ ہے کہ وہ تقریریں بھی ہو سکتی ہیں, نعرے بازی بھی ہو سکتی ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے, جو کچھ ہوا نامناسب ہوا. لیکن یہ فرمائیں کہ یہ کام ہے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین جب یہ عمران خان صاحب وہاں خود گئے لاہور لشکر سمیت, تو وہاں الٹ بازی جو ہوتی رہی, وہ اس کی بھی ویڈیو وائرل ہے, سب کو پتہ ہے, دیکھی ہے بے شمار لوگ, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. پھر یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ وزار قائد کا تقدس اس کو مروز خاطر رکھنا ضروری ہے, اسی طرح چادر و چار دیواری کا تقدس بھی ضروری ہے, اس کا خیال رکھنا, اس کا احترام کرنا. جن حالات میں انہوں نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا ہے, جس طرح دعویٰ بولا ہے صبح 6 بجے ان کے کمرے پہ, اور جس طرح یہ کہ پھر دروازہ توڑ کے ان کو گرفتار کیا گیا, کس قدر شرمناک ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے, انہوں نے تو دیکھیں مزار قائد کو چھوڑے, انہوں نے تو حرمین شریفین کے تقدس کو بھی پامال کیا, اس کا بھی خیال نہیں رکھا. مسجد نبوی میں انہوں نے سیاسی نعرے بازی کی میاں نواز شریف کے خلاف. پھر یہ ہے کہ اب یہ خانہ کعبہ میں اپنے بینر لگاتے رہے, اندازہ کر لیں. تو یہ تو دیکھیں, یہ تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اچھا کہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہے کوئی دھوکہ ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, باقاعدہ کہہ رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کی اب بھی انہوں نے اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ پرچہ صحیح درج ہوا ہے, پھر انہوں نے مخالفت بھی عدالت میں کی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہی پرچہ کروایا ہے, اور یہ کہ الزام تاکہ اداروں پر لگایا جا سکے. اب آرمی چیف نے نوٹس لیا اور کور کمانڈر نے کمیٹی تشکیل دے دی آپ کے سامنے. آج بلاول صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے, تو انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ میں نہ برداشت کروں گا, نہ یہ قابل برداشت ہے, اور یہ جو ایک طرح سے سندھ گورنمنٹ پہ حملہ ہے, اور انہوں نے تو بڑا اس پہ سخت سٹینڈ لیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے احتجاجن ہمارے تو یہ پولیس افسران جو ہیں کہیں چھٹی پہ جا رہے ہیں, ان کی عزت کا مسئلہ ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کیا انکوائری سے پہلے اس طرح کی سیاسی جو موو ہے کہ وہ انتظامیہ تک آ چکی ہے, یعنی اداروں تک وہ ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کی آگ, ابھی بس اس کو سارٹ آؤٹ کمیٹی آپ کے وزیر اعلیٰ نے بھی بنا دی, وہاں پیپل پارٹی کے جو مراد علی شاہ صاحب ہیں اور کور کمانڈر کے بن کے ویٹ تو کرنا چاہیے تھا. اقبال صاحب یہ فرمائیں کہ جن حالات میں آئی جی پولیس کو, ایک سندھ پولیس کے سربراہ کو صبح 4 بجے اغوا کر کے اس کو یہ ہے کہ یہ تو ایلیگیشن ہے نا, ابھی یہ تو ڈاکٹر صاحب ایلیگیشن ہے, پروف تو نہیں ہوا. یہ ایلیگیشن ہے, یہ نہیں ہے کہ ابھی پروف ہونا باقی ہے. ہاں اس پر ابھی نہ تو آئی جی صاحب کا چلو بات یہ, چلو یہ بڑا اچھا ہوا آرمی چیف نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور کور کمانڈر کراچی سے کہا ہے مکمل انکوائری کے لیے. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو واضح طور پہ کہتا چلوں اقبال صاحب کہ سب سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے بھی, عدلیہ سے بھی, فوج سے بھی. سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے,
سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہر فرد نے ہر ادارے نے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین یہ تو آپ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, آپ جیسے تو ظاہر ہے ایسے لوگ ہونے چاہیے, آپ آئیڈیل بات کرتے ہیں, لیکن سیاسی پارٹیوں میں ممبرز کی جتنی سنی جاتی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پارٹی لیڈر کی تو کہنے پر تو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی. چور صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے معتبر ہمارے MNA ہیں گجرانوالہ سے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گجرانوالہ میں جلسہ ہوا, کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے واقعہ نہیں ہوا, بڑا پرامن جلسہ ہوا. کراچی میں جلسہ ہوا, پرامن جلسہ ہوا. گورنمنٹ کی تو ایسی انٹینشن ہی کوئی نہیں تھی. 2 بڑے جلسے ہوئے, گورنمنٹ نے کسی جگہ کوئی مداخلت نہیں کی, پرامن ہوئے ہیں, جلسے ہوئے ہیں. اور میں نے کسی لیڈر سے ان جلسوں میں, آپ کے ٹاپ لیول پر جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی, تو اپنی تقریروں میں یہ نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی جلسے میں رکاوٹ ہوئی ہے یا جاتی ہوئی ہے. دونوں جلسے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوئے ہیں. یہ تو واقعہ جیسے آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ ہمارے قائد کی کا مزار ہے اور وہاں تو ہمیں بڑا مدب ہو کے وہاں حاضری دینی چاہیے. دونوں آپ مل گئے ہیں یہاں, تو PTI کو کراچی کو بھی سمجھائیں کہ انہوں نے تو گھیراؤ کیا تھا تھانے کا. مجھے بتائیے کہ بھی پرچہ ہونا چاہیے. نہیں یہ بتائیے تھانے کا یہ کہ ہم نے تو جہاں جلسہ کرنا تھا نا, یہ 16 اکتوبر کا جلسہ تھا گجرانوالہ میں, اس سے پہلے ہم نے کئی جلسے کیے, کارن میٹنگز کی. اور یہ محترم بڑائی صاحب کو یا برادر میں امتیاز صدر بڑائی صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے تحصیل کا صدر اور ان کے ڈیرے پہ ہم نے جلسہ کرنا تھا, وہاں ان کا پولیس نے گھراؤ کر لیا, وہاں اس کو سیل کر دیا, 125 لوگ ہمارے گرفتار کر لیے. اور پھر یہ ہے کہ جلسے کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا چلے اس میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی ان کی بات ایک الگ ہے. جلسے کے بعد جو FIR کئی کٹ رہی ہیں, جلسے کے بعد اب تک آج بھی کچھ کٹی ہیں, اندازہ کرنے کی یہ ہے حکومت کی. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا لائن پر رہیے گا, کیونکہ مارشل صاحب بیٹھے ہیں. مارشل صاحب, ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور حکومتی پارٹی کے یعنی رہنما کی باتیں میں آپ نے سنی. ایکچوئل یہ ہے کہ یہ کیا پھر ہو رہا ہے, سارے تو بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو باہر نکل کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, لوگوں کو وہ بھی نکال رہے ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں, تو لوگ کدھر جائیں, کس کی بات سنیں, مجھے بتائیے. اگر آپ میری بات پوچھیں نا, میں تھوڑا سا مختلف اس پہ نظر رکھتا ہوں. یہ ایک چائے کے کپ میں ایک طوفان لے کے آ گئے ہیں. یہ ایک بیسیکلی نان ایشو ہے, اور جس کو قوم جس حالت سے گزر رہی ہے, ایکسٹرنل پریشرز ہیں, انٹرنل پریشرز ہیں, جس کے اوپر متحدہ ہو کر ایک ڈائریکشن میں چلنا چاہیے, اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے. اب ابھی بات ہوئی تھی, سیف الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پرسیپشن پہ جنگیں ہوتی ہیں. میں ایک قدم آگے جاتا ہوں, اینڈ آئی چیلنج اٹ, کہ ان اے کامن مین, ہم جیسے لوگوں کے لیے پرسیپشن از ریالٹی. جب تک آپ اس کو چینج نہ کر لیں, اگر آپ قوم کو پرسیپشن ریالٹی یہ دے رہے ہیں جو اس وقت کراچی میں ہوا ہے, میرا خیال ہے ہماری لیڈرشپ ہم لوگوں کو ایک ٹرک کی بٹی کے پیچھے لے کر جا رہی ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. فضول باتیں ہیں یہ. اب قوم کے ریئل ایشوز اور ہیں. اب یہ 11 بندے وہ مل گئے ہیں اور اکٹھے بات کر رہے ہیں جو ایک دوسرے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. کسی کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے, کسی گردن میں رسا ڈال کے کچھ کرنا تھا, کسی نے کچھ. زرداری صاحب کی بات لیجیے, ان کو جیل میں 2 دفعہ ڈالا ہے. کس نے ڈالا ہے؟ اب یہاں کا ابھی عزت کا سوال آ گیا ہے, دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, 10 دفعہ ٹی وی نے دکھایا, دروازے پہ ایک خراش نہیں ہے. پھر باہر کے لوگ آ گئے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. IG صاحب جو ہے اینڈ سیورل DIGs اینڈ سیورل SSPs, وہ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں. دے آر رسپانسبل پاکستانیز, دے آر بیہولڈر آف لا اینڈ آرڈر. وہ کہتے ہیں ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں, وہ کسی کے خلاف جا رہے ہیں. اور بھی آپ نے 2 منٹ پہلے بات کی تھی, جزیروں کی بات کی تھی. یہ جزیرے کہیں باہر سے آئے ہیں, وہ جزیرے سندھ میں رہیں گے نا, وہ کہتے ہیں ابھی واپس لو, انہوں نے دھمکی دی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا, اب یہ جزیروں کی بات کر رہے ہیں, اب اس کے اندر وفاق اور پروونس سامنے آ گئے ہیں. وفاق کیا کہہ رہے ہیں؟ جزیرے ہونے چاہیے نا, ملک ریاض جو ہے وہ اس نے پورے جزیرے میں. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آ جائے گا 50 ارب روپیہ اگر امریکہ کو دکھائے نا, وہ بھی آپ کی گود میں آن پڑے گا. اور وفاق کہہ رہا ہے سندھ کو کہ ہم ان 2 جزیروں میں, اس میں 8-9 ہزار ایکڑ کا جزیرہ ہے, اس میں $50 ارب انویسٹ کر رہے ہیں. لوگ اس کے اوپر آ گئے. اور یہی جو بات کر رہے تھے ابھی, جمعہ 8 دن نہیں ہوئے سیاست میں آئے, کہ جی یہ سندھ کے فلانے پہ حملہ ہے, یہ فلانے پہ. اب یہ لوگ دیکھیے, اگر آپ اپنے دفتر میں ایک چوکیدار بھی رکھتے ہیں نا, تو اس سے 10 دفعہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تجھے یہ ٹریننگ آتی ہے,
तुझे दरवाज़ा खोलना आता है, तेरे बंदूक का है, तेरे पास लाइसेंस है, गोली चलानी आती है। यहाँ पे एक बंदे को लेके जिसने ज़िंदगी में एक फाइल कवर नहीं देखा है, उठा के आप उसको मुल्क के सूबों के हाईएस्ट ऑफिसर में बिठा देते हैं। क्या ट्रेनिंग है? वो आगे क्या करेंगे? मुल्क की मफादात आगे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये स्टॉर्म एंड टी कप एक चाय की प्याले में तूफान है, इसको नहीं डिस्कस होना चाहिए। मुल्क बड़े मुख्तलिफ मुश्किल मराहिल में से गुजर रहा है और हमको वो अटेंड करने चाहिए। आपको मोदी नहीं नज़र आ रहा है, अफगानिस्तान नहीं नज़र आ रहा है आपको, इकोनॉमी नहीं नज़र आ रही है आपको, और आप हर दफ़ा वफाक और सिंध की बात कर रहे हैं। और वही लोग बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को गला फांस के देखना नहीं चाहते। जी डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं कि बात तो सही है कि मुल्क की मसाइल इससे बहुत आगे हैं। को पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में भी नहीं है। हमारा अज़ली दुश्मन साथ है। बलूचिस्तान में नई एक रोज यानी दहशतगर्दी की शुरू हो चुकी है और पिछले दिनों 22 जो हमारे जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में यानी ये सियासी पार्टियां जो है क्या हासिल करना चाहती हैं? ये कोई टॉपिक है बात करने का? इन्होंने सही तजिया किया कि बड़े हालात खराब हैं, अंदर भी बाहर भी। और यानी उसके ऊपर मुझे वो शेर याद आ गया कि अंधेरी रात, तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पर नाखुदा तुम हो। यानी ये कि बदतरीन हालात में अगर इमरान खान जैसा हुक्मरान होगा तो कितनी बदकिस्मती की बात है। उन्होंने सही कहा कि ट्रेनिंग नहीं है और बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। देखिए क्रिकेट की ट्रेनिंग है, तो ये है कि इनको मुल्क चलाना तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये देखिए इनकी नाअहली और बदइंतजामी के खिलाफ पूरी कौम भुगत रही है। बिलावल की बात कर रहे हैं आप, इमरान खान की बात कर रहे हैं आप, अपनी मर्जी से ले गए उस तरफ। मैं हर बंदे की बात कर रहे हैं, मैं हर उस बंदे की बात कर रहा हूँ हु इज बैडली ट्रेन्ड। तो इन्होंने तबाह करके रख दी है अपनी नाअहली और बदइंतजामी की वजह से। तो ये है कि ये देखें, बात ये है कि ये तो अब पूरी कौम को महसूस हो रहा है कि कज़ाब की शक्ल में ये मुसल्लत है, ये हुकूमत जो है ये कर दी गई है और इससे निजात हासिल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। जी चौधरी इम्तियाज अफजल साहब, आपसे निजात हासिल करना बड़ा अजीब सा लगता है कि गुजरांवाला में, गुजरांवाला से शुरू होता हूँ मैं, आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मेरे भाई हैं आप। गुजरांवाला में 20 सीटें हैं, 6 MNA 14 MPA, सारी नून जीत गई और आप वहां कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा ठीक हुआ है। हम इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई, हम जीत गए, 20 सीटें जीत गए। पूरी डिवीजन में 3-4 लोग, पूरी डिवीजन की 34-35 सीटों में से 4-5 लोग पीटीआई या काफ लीग के जीते हैं और बाकी सारी नून जीत गई और आप कहते हैं कि ठीक इलेक्शन है। लेकिन जब सारे मुल्क का इलेक्शन होता है तो वहां जनाब इमरान खान जीत जाते हैं तो आप कहते हैं धांधली हो गई। भाई ये कैसी धांधली है? हमें ये बात अपील नहीं करती, पिक एंड चूज ना करें। आप लोगों ने वहां जाके हलफ लिए, वो ऐसे नहीं वज़ीर आज़म बने, ना किसी ने बना दिया, वो इलेक्ट हुए, वहां हलफ हुए, वहां कैबिनेट बनी, आप लोगों ने उनका साथ दिया। उसके बाद आप देखें कि ये 2 साल पहले 2019 में आप लोगों ने वोट दिया जो आर्मी चीफ है उनको, आपने पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वोट दिया, आपने उसकी तईद की है और आर्मी चीफ को भी आपने बनाया है। बिल्कुल इमरान खान ने नहीं बनाया, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया है। हम उनका एहतराम से नाम लेते हैं, उन्होंने इनको बनाया है और उसके बाद 2019 में उनको फिर वोट देते हैं, तईद करते हैं। तो गड़बड़ कहाँ आ गई? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैं गुजारिश करूँ जी, हमारे बरादर मोहतरम जनाब और इम्तियाज अफजल वड़ाइक साहब में जितनी फराखदिली है, काश कि उससे 10वां हिस्सा भी इमरान खान में होती। वो तो देखें आप लड़ाना चाहते हैं। हम तो ऐसी बातें नहीं करते, हम तो कहते हैं, हमने तो जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ कह के बोला। हम आपसे भी यही चाहते हैं कि हमने अपनी पार्टी लीडरों की एहतराम करना चाहिए। काश कि 50वां हिस्सा ही इमरान खान में होती। वो तो देखिए उसकी तंग नजरी, कमदर्शी, देखें वो जिस तरह मुंह पे हाथ फेर के जिस तरह वज़ीर आज़म को जेब देता है, वो तो अमेरिका जाता है, वहां भी उसके। अच्छा, टाइम खत्म होने जा रहा है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पीडीएम के जो क्वेटा में जलसा हो रहा है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं जा रहे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, या शामिल हो गए या वीडियो लिख के लिए खिताब करेंगे। ये जो कराची का जो सारा हुआ है, इसकी एक वजह ये भी थी, मकसद ये था कि पीडीएम में दरारें डाली जाएं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाएं
लेकिन इंशाल्लाह ये गलतफहमियां नहीं। आखिरकार आपका क्या कहाँ तक पहुंचेगी ये तहरीक, बिखर जाएगी या कामयाब हो जाएगी क्या? नहीं, ये तहरीक जो है अपने इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच के दम लेगी, और मंजिल ये है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत जो आजाद की शक्ल में मुसल्लत है, इससे निजात हासिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सैफुर रहमान साहब, आपने बातें सुनिए, क्या कहेंगे? नहीं देखें, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उस हिसाब से लोग जस्टिफाई भी करते हैं कि बिलावल सही है, कोई कहेगा नवाज शरीफ सही है। ये मेरा ख्याल है हमें अब करैक्टर असैसिनेशन, किरदार कुशी छोड़ी जाए। जब मुल्क के अंदर एक कानून और आइन का ढांचा मौजूद है, उसको इस्तेमाल में लाया जाए। जो लोग जुराइम करें वो किसी चीज़ के पीछे पनाह ना लें। ये नहीं कि मेरे पास ये होता है, ये होता है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स का कानून मौजूद है, तमाम अदारे अपनी हदूद व क़यूद में काम करें और कर भी रहे हैं। मेरे हाल है उसमें एक तवाज़न कायम किया जाए। और ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल अच्छी बात की गई। जैसे NDU का तो खैर सब्जेक्ट ही है, सीइंग बियॉन्ड परसेप्शंस। मुल्क का सबसे अहम अदारा है वो, इसमें फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम है, मुसल्लह फ़ौज के सारे वहाँ होते हैं। तो उसमें तो कहा ये जाता है कि परसेप्शन जो है इससे आगे चला जाए, लोगों को कुछ चीज़ें बताई जाए। हम लोग भी तज़कियाकार बात का आगे बस अपनी अपनी साइड्स लेते हैं और लोगों को ये नहीं बताते। फिर बादशाह साहब, आप भी ज़ाहिर है फौजी ज़िंदगी के बाद घूमते रहते हैं, और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जिस तरीके से आपने भी बात कर भी दी थी, किसी को छुपी तो है नहीं। और मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि क़यामत वाले दिन कहते हैं अज़ाब बोलेंगे। दुनिया में तो टीवी बोलता है पुराने क्लिप्स दिखा के, तो ये एक दूसरे के खिलाफ कैसे बर्दाश्त कर लेते? बेनज़ीर भुट्टो अडयाला जेल के बाहर ईंटों के ऊपर बैठे रही दोपहर को, और फिर जब हाथ मिलाने लगे लास्ट में CF करने बेनज़ीर को, तो पुलिस वाले ने खींच लिया। ये इक़्तिदार इतनी बुरी, इतनी आला चीज़ है कि सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, अब तो आप फ़लसफ़ी मोड में आ गए ना। आप औरंगज़ेब को देख लीजिए, बाप भाई, किसी को हाथी की तरह कर दिया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी की आंखें निकाल दी, और कितना परहेजगार नमाजी, कातिब कुरान, टोपी सीने वाला। तो ये आप आइए करंट तनाजुर का करैक्टर जो है वो, हमारा टाइम खत्म हो गया, करंट तनाजुर के ऊपर आइए ना, टाइम हमारा खत्म हो गया। चलिए फिर सही। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, ये कह सकते हैं पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के मतलब कि उनका इक़्तिदार ही मतमा नज़र है। ख्वाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।